अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बख्त, एपिसोड 11। सफ़ीर ने उस वीडियो पे प्ले का बटन दबाया था। वीडियो चलने लगी थी। मंजर उभर उभर कर आ रहे थे। वो किसी अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज थी। उस फुटेज में 4 लोग नजर आते थे। एक हाले सुल्तान, दूसरा डॉक्टर, तीसरी सिस्टर और चौथा स्ट्रेचर पर लेटा उमर हयात। वो जर्द लिबास वाली लड़की हाथ हिला हिलाकर डॉक्टर से कुछ कह रही थी। उसके चेहरे पर बरहमी थी। वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है। सफ़ीर ने कांपते हाथों से दूसरी वीडियो चलाई थी। उसमें वही लड़का अस्पताल के बेड पर लेटा था। पिछली फुटेज में नजर आने वाली लड़की ने उस फुटेज में मरून लिबास पहन रखा था। वो उसके पास बैठी कोई बात कर रही थी। ये वीडियो भी बस 45 सेकंड की थी। सफ़ीर ने अब धड़ाधड़ तस्वीरों को खोलना शुरू किया था। उस लड़की ने यहाँ स्याह लिबास पहन रखा था। सामने बैठा लड़का और वो इस तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे। चंद और अगली तस्वीर शायद एक मॉल की थी। वो लड़का इस तस्वीर में हाले को कोई शॉपिंग बैग थमा रहा था। अगली तस्वीर जानलेवा थी। वो किसी अस्पताल की कॉन्सेंट फॉर्म की तस्वीर थी। इजाज़तनामा बराए इंतकाल खून। इस फॉर्म में मरीज के रिश्तेदारों के खाने में हाले सुल्तान का नाम लिखा था और मरीज से ताल्लुक़ नौयत के खाने में बीवी लिखा था। मरीज का नाम उमर हयात था। सफ़ीर ने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया था। उसको किसी चीज़ का यकीन नहीं आ रहा था। उसके कान साएं साएं कर रहे थे। उसकी आंखें शौक से फैल गई थीं कि क्या हो गया था उसके साथ। वो फातेह था। उसने जिस चीज़ की आरज़ू की थी उसको हर वो चीज़ मिली थी। आज कैसे, किस मकाम पे उससे क्या छीना गया था। आह, ये कैसी तकलीफ थी, ये कैसी अजियत थी। उसको समझ नहीं आ रहा था। इसको कैसे हैंडल करना है उसको पता नहीं था। उसे बस जीत का जश्न मनाना आता था। हारने का दुख कभी झेला ही नहीं था। आज तक कभी कुछ हारा ही नहीं था। मात तो उसने कभी खाई ही नहीं थी आज तक। उसके दिल से खून रिसने लगा था। वो नीचे ज़मीन पर बैठता चला गया। फरवा उसके पास बैठी उससे कुछ पूछ रही थी। यूसुफ सुल्तान क्या कह रहे थे? वो कुछ नहीं सुन रहा था। वो कुछ नहीं देख रहा था। सारे मंजर धुंधले से थे। सारी आवाज़ें नौहा लगती थीं। उसकी आंखें वीरान थीं, बंजर। उसके होठ मुकफ्फल थे। फरवा ने नीचे गिरा उसका मोबाइल उठाया था। उस पे चलने वाला मंजर। उसने यूसुफ सुल्तान की रूह खींच ली थी। पास खड़ी हसीना ने मुंह पे हाथ रख लिया था। महर फटी फटी आंखों से इस मंजर को देख रही थी। महर, तुम जानती हो ये लड़का कौन है? सफ़ीर की फटी हुई आवाज़ बुलंद हुई थी। महर ने आंसू पोंछे थे, कुछ बोली नहीं। सफ़ीर यकदम उठ खड़ा हुआ। उसने महर का बाजू सख्ती से दबोच लिया था। मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम जानती हो ये लड़का कौन है? वो बुलंद आवाज में चिल्लाया था। वो वो हाले का दोस्त है। उसने मुझे यही बताया था। वो रोते हुए बोली थी। यूसुफ सुल्तान का दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो। वो गिरने लगे थे जब हसन ने उनको सहारा दिया और पास रखे सोफे पर उनको बिठा दिया। हाले को गायब हुए 4 घंटे होने को आए थे। मेहमानों को रुखसत कर दिया गया था। अब हॉल में बस इक्का दुक्का लोग थे। मेराज और शाहिद अभी तक वापस नहीं आए थे। वो अब तक हाले को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मेराज बार बार उमर को कॉल करते थे लेकिन उसका नंबर बंद था। वो उसके बंगले पर भी गए थे लेकिन ना उसकी गाड़ी वहां थी ना वो खुद। उसका घर तारीकी में डूबा था। साथ वालों के चौकीदार से पूछने पे पता चला था कि वो आज नवाब शाह के लिए निकल गया है। उसको उस्मान ने यही बताया था तो सो उसने बता दिया। जैसे ही मेराज सुल्तान अपनी गाड़ी में वहां से निकले, उस्मान गाड़ी लिए आ धमका था। लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। गाड़ी में गया सामान था लेकिन जो वापस आया था वो एक इंसान का वजूद था। फरवा सफ़ीर का बाजू पकड़े उसको ज़रा फासले पे ले गई थी। वो हारे हुए अंदाज में उनके साथ घिसटता चला गया। उसने कंधे ढीले छोड़ रखे थे। आंखें बिल्कुल वीरान थीं जैसे कोई सहरा हो। सफ़ीर, बेटे होश करो। क्या हो गया है तुम्हें? वो एक बदकिरदार लड़की थी। भाग गई है वो।
اب تم بھی اس پہ لعنت بھیجو۔ سنبھالو خود کو، تم میرے بیٹے ہو، تم سفیر سلطان ہو، تم شیر ہو، یوں ہمت نہیں ہار سکتے تم۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے ممی؟ میں برباد ہو گیا ہوں، سب خاک ہو گیا ہے۔ میں فاتح تھا، میں کنگ تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ میں کس منہ سے باہر جاؤں گا؟ کیسے لوگوں کا سامنا کروں گا؟ میری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ وہ دھیمے مگر ہارے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ شمس ذرا فاصلے پر کھڑے یوسف سلطان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو بس 2 ہی لوگ ہینڈل کر سکتے تھے، ایک موجود نہیں تھا، دوسرا اس پوزیشن میں نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے بیٹے، اب بھی سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم سب کچھ فکس کر سکتے ہیں۔ نیوز پیپرز وہی چھاپیں گے جو ہم کہیں گے، ٹی وی پہ وہی دکھایا جائے گا جو ہم دکھانا چاہیں گے۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی عزت بچانا چاہتے ہو یا پھر خود کو برباد کرنا چاہتے ہو۔ وہ اس کو سمجھا رہی تھیں۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ شکست خوردہ لگتا تھا۔ تمہاری شادی تمہاری کزن سے ہونی ہے، ہر کسی کو یہی بات پتا ہے۔ کارڈ پہ حالے کا نام نہیں تھا، یہ اس کی خواہش تھی۔ کارڈ پہ بنتے معراج لکھا ہے اور مہر اس کی ولدیت کے خانے میں ہم نے آج تک معراج ہی لکھوایا ہے۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تم مہر سے نکاح کر لو سفیر۔ اس نے اپنی کوہنی چھڑوائی تھی۔ یہ نہیں ہوگا ممی، میں حالے کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، وہ سختی سے بولا تھا۔ تو کون کہتا ہے تم اس سے شادی نہ کرو؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ نہیں سمجھ رہا۔ میں 2 بہنوں سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ بیزار ہو گیا تھا۔ وہ دونوں سگی بہنیں نہیں ہیں، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی تھیں۔ تم مہر اور حالے دونوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو۔ جب تک حالے آ جائے تب تک اپنی عزت بچا لو سفیر۔ ہم نیوز چینل سے کہہ دیں گے کہ جو مسنگ ہے وہ تمہاری کزن ہے، جس سے تمہاری شادی ہو رہی تھی وہ لڑکی مہر ماں ہے۔ اسی وقت معراج اور شاہد واپس آئے تھے۔ سفیر نے مڑ کر ان کو دیکھا تھا۔ وہ خالی ہاتھ تھے، وہ واقعی آدھے مردہ لگ رہے تھے۔ گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی گھر کے مردوں کو آدھا مار دیتی ہے، اور اس کی واپسی یا تو اس کی اپنی جان لے لیتی ہے یا اس کے گھر کے مردوں کو پورا مار دیتی ہے۔ حالے کا کچھ پتہ چلا؟ یوسف سلطان کی بے قرار سی آواز آئی تھی۔ معراج کرسی پہ ڈھہ سے گئے تھے جبکہ شاہد کی آنکھیں ضبط سے سرخ تھیں۔ وہ ان کی بھانجی تھی، ان کی بہن کی پہلی اولاد۔ شہر کے سارے اشتہاری ملزم، شہر کے سارے 2 نمبر لوگ، سارے غنڈے بدماش، سب کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا ہے۔ مار پیٹ دھمکی کیا ہے جو نہیں کر کے دیکھا، لیکن کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں، کوئی کچھ جانتا ہی نہیں۔ وہ گاڑی جس میں حالے بیٹھی تھی وہ چوری کی گاڑی ہے۔ اس کے مالک نے 2 مہینے پہلے گاڑی کی رپورٹ درج کروا دی تھی۔ یوسف صاحب ہم نے سب کر کے دیکھ لیا ہے، حالے نہیں ملی۔ شاہد نظریں جھکائے بول رہے تھے۔ معراج بھائی گھر چلتے ہیں، کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولے تھے۔ چلے جانا گھر بھی، پہلے میرا نکاح تو ہو جائے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ معراج نے تھکی تھکی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ حالے نہیں ہیں یہاں، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ شمس نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیوں؟ کیا حالے کے علاوہ کسی اور لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ مہر ماہ سے ہوگا میرا نکاح، بلائیں قاضی کو ابھی کے ابھی، ابھی ہوگا نکاح۔ فروا کھل کر مسکرائی تھیں۔ مہر نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ حسن نے غصے سے، معراج نے بے بسی سے، اور یوسف سلطان وہ ہارے ہوئے تھے، ان کے پاس منع کرنے کی جرت نہیں تھی۔ سفیر بیٹے تم جلد بازی کر رہے ہو، حالے آ جائے گی، تم صبر تو کرو، شاہد نے سمجھانا چاہا تھا۔ آپ میرے گھر کے معاملات سے دور رہیں، یہ وقت عزت بچانے کا ہے، اور میں آپ کی حالے سلطان کی وجہ سے ساری زندگی گردن جھکا کر نہیں چل سکتا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا تنفر سے بولا تھا۔ نوال نے آگے بڑھ کر شاہد کو خاموش رہنے کا کہا تھا۔ سب لوگ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے جب حسن کی کمزور سی آواز آئی۔ سفیر بھائی یہ نہ کریں پلیز، میری بہن آ جائے گی، وہ مسنگ ہے،
وہ آ جائے گی۔ حسن، اپنی بہن کے لیے بھیک مت مانگو، معراج جھکے ہوئے کندھوں اور اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ بولے تھے۔ حسینہ دوپٹے کے پلو میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تھیں۔ مہر نے ان کو روتے ہوئے دیکھا اور پھر ہمت مشتبہ کرتی بولی تھی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، کیا میرے کہنے پر بھی نہیں کرو گی؟ یوسف سلطان کی آواز پر مہر نے کرب سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ ان کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اگر مہر کی جان بھی مانگ لیں وہ تب بھی انکار نہیں کرے گی، یہ طے تھا۔ ایک دم جیسے بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ قاضی کو بلا لیا گیا تھا۔ مہر کے میک اپ کو نیا ٹچ دیا گیا تھا۔ جو مہمان باقی تھے ان کو بٹھایا گیا تھا۔ سفیر اور مہر کو اسٹیج پر لے جایا گیا۔ مہر ماہ ولد وحاج خان، آپ کو سفیر سلطان ولد شمس سلطان حق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ اس کی آنکھوں کے گرد کئی منظر گھومے تھے۔ مال جانے سے پہلے اس کو منانے آتی حالے، آپ ہی، آپ میرے لیے ساری دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ بابا کے بعد بس آپ، مما، حسن، دادا جان، سب آپ کے بعد آتے ہیں۔ آپ ابھی کہہ دیں میں سفیر کو چھوڑ دوں گی، آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گی۔ قبول ہے۔ یوسف سلطان کی ڈانٹ کھا کر آنے والی مہر کو دلاسا دیتی حالے، آپ ہی، آئندہ سے میں بھی ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ جو آپ سے اچھے سے بات نہیں کرے گا حالے اس سے بات نہیں کرے گی، بس بات ختم۔ قبول ہے۔ ہارون سے مہر کی خاطر لڑنے والی حالے، میرے لیے آپ سے زیادہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہارون بھی نہیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ روڈ بیہیو کرے گا تو میں اس کے ساتھ اچھے سے نہیں رہ سکتی۔ ہم دونوں دو جسم ایک جان ہیں۔ آپ کو لگنے والا زخم میرے جسم کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ حالے آپ کے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتی ہے، جب تک میں زندہ ہوں کوئی آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ قبول ہے۔ سفیر سلطان ولد شمس سلطان، قاضی اب سفیر سے پوچھ رہا تھا لیکن مہر کے کان بند ہو گئے تھے۔ آوازوں کا راستہ رک گیا تھا۔ اب بس خاموشی تھی، گھمبیر خاموشی۔ یکایک پھر شور اٹھا تھا، مبارکباد، سلامتی دعائیں، کچھ حسد بھری نظریں تو کچھ تمسخر بھرے لہجے۔ اسی وقت سفیر نے اپنے مینیجر کو قریب بلایا تھا اور اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ میرے انسٹاگرام اور ٹویٹر دونوں اکاؤنٹس پہ ہم دونوں کی تصویر لگاؤ اور کیپشن لکھو، blessed with the best، #my forever، #love of the life، #blessed۔ اور نیچے ایک اور کیپشن لکھو، میری کزن کے لیے۔ اس میں جو مرضی لکھو میں نہیں جانتا، لیکن آدھے گھنٹے کے اندر میڈیا پر میرا کیپشن چلنا چاہیے، نہ کہ میری کزن کے بھاگنے کی نیوز۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پروا مسکرا مسکرا کر سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھیں۔ شمس سنجیدہ تھے، محض سر ہلا کر مبارک وصول کرتے۔ یوسف سلطان کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ نوال اور شاہد ذرا دور کھڑے تھے۔ حالے اور ہارون کے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن اس وقت نوال بار بار اپنی نم آنکھوں کو پوچھتی تھی۔ ان کو برا لگ رہا تھا، بہت برا۔ حسینہ نے مہر کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا تھا، سفیر کو دعا دی تھی۔ وہ سارے جہاں سے بیزار بیٹھا تھا۔ معراج اٹھ کر ان دونوں کے قریب آئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی۔ وہ عجلت میں لگتے تھے۔ تم نے جو بھی کیا، صحیح یا غلط، میں نہیں جانتا، لیکن اب میری بیٹی کے واپس آنے کے بعد تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سفیر استہزائیہ ہنسا تھا۔ آپ کی بد کردار بیٹی اب گھر واپس نہیں آئے گی۔ سفیر نے زہر اگلا تھا۔ معراج نے چونک کر اس کو دیکھا تھا۔ بھاگ گئی ہے وہ، اب ڈھونڈیں اس کے یار کو۔ بلکہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اس علاقے کا SP ہے، جانتے تو ہوں گے ہی آپ۔ عمر حیات، اسی کے ساتھ نکاح کر کے بھاگ گئی ہے آپ کی بیٹی۔ شمس نے آگے بڑھ کر اس کو روکنا چاہا تھا۔ بکواس کرتے ہو تم، میری بیٹی عمر کو نہیں جانتی۔ اچھا تو پھر کہاں ہے وہ عمر؟ جب آدھی پولیس فورس یہاں موجود ہے تو وہ عمر حیات کیوں نہیں ہے؟ کیوں وہ DIG تک کی کالز ریسیو نہیں کر رہا؟ کیوں اس کا گھر خالی ہے؟ تم بکواس کرتے ہو، وہ بدقت بول پائے تھے۔ اچھا تو ابھی پروف کر دیتا ہوں میں۔
وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ فروا نے بازو سینے پر باندھ لیے تھے، ابھی تو کھیل شروع ہوا تھا۔ سفیر بھائی وہ سب جھوٹ ہے، میری بہن ایسی نہیں ہے۔ کیا پروف ہے؟ بتاؤ مجھے، بولو۔ جبران میرا موبائل لاؤ۔ وہ دہاڑا تھا، وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ جبران بھاگتا ہوا آیا تھا اور موبائل سفیر کے ہاتھ میں دیا تھا۔ بھائی جان، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ مت دیکھیں یہ سب، ہم چلتے ہیں، اس ایس پی کے گھر چلتے ہیں، آئی جی صاحب نے کہا تو ہے وہ صبح تک ہماری لڑکی کو ڈھونڈ دیں گے۔ شاہد نے ان کو باز رکھنا چاہا لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ سفیر نے اپنے موبائل پر انگلیاں چلائی تھیں اور کچھ دیر قبل ایک غیر شناسا نمبر سے موصول ہونے والی تمام تصاویر اور ویڈیوز باری باری ان کو دکھاتا گیا۔ وہ جیسے جیسے ان کو دیکھتے جاتے ان کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا، ان کا چہرہ پسینے سے بھیگتا جا رہا تھا۔ بے اختیار ان کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر گیا تھا۔ ان کے دل میں ایک دم اتنا درد شروع ہوا تھا کہ کوئی حد نہیں، ان کا سانس رک رہا تھا۔ حسن نے آگے بڑھ کر ان کو سنبھالنا چاہا لیکن وہ گرے تھے، وہ زمیں بوس ہوئے تھے۔ شاہد اپنی جگہ سے ایک ہی جست میں ان کے قریب آ گئے تھے۔ سفیر اور شمس بھی گھبرا گئے تھے۔ سفیر نے جلدی سے جھک کر ان کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ وہ تنو من سے تھے، ان کا جسم بھاری تھا لیکن سفیر کو جیسے فرق ہی نہ ہو۔ گاڑی نکالو، وہ دہاڑ رہا تھا۔ بڑے پاپا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ خود سے بڑبڑایا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ کافی دیر تک خالی ذہن یہ سوچتی رہی کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، جسم پسینے سے شرابور تھا، بال بکھر گئے تھے۔ اس کا ذہن اب بھی کچھ یاد کرنے سے انکاری تھا۔ اس کا جسم سن تھا۔ کافی دیر تک اسی طرح پڑے رہنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ کچھ غلط ہے، اور یکدم اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ سیلون سے باہر نکلتا، ہارون کی کال اٹینڈ کرنا، اس کا وجود، وہ سفید وردی والا ڈرائیور، 2 نقاب پوش، اور اس کی شادی۔ او خدایا، وہ کہاں تھی؟ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ شاید وہ کسی گاڑی میں تھی، بلکہ نہیں، وہ گاڑی کی ڈگی میں تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ یہاں کیوں تھی؟ کب سے تھی؟ کون یہاں لایا تھا اسے نہیں پتا تھا۔ 10 منٹ مزید اسی طرح پڑے رہنے کے بعد اس نے ہمت کی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی، سکڑ کر سمٹ کر، اس کی ٹانگیں بری طرح درد کر رہی تھیں۔ وہ جگہ کافی تنگ نہیں تو اتنی کھلی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی پوری طاقت مجتمع کرتی اٹھی تھی اور سیٹ پھلانگ کر آگے آ کر بیٹھی تھی۔ اتنی سی کوشش میں وہ ہانپنے لگی تھی۔ صبح کی بھوکی پیاسی، اوپر سے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ صبح سے شادی کی تیاریوں میں اس کو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ شادی؟ ہو خدایا، شادی! اس کی آج شادی تھی اور وہ اغوا ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ اس نے اپنا فون ڈھونڈنے کو یہاں وہاں نظر دوڑائی لیکن بے سود۔ تبھی اس کی نظر گاڑی کے ڈیش بورڈ پر پڑے چھوٹے بٹنوں والے موبائل پہ گئی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا تھا۔ سب سے پہلے وقت دیکھا تھا، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے، دل حلق میں آ گیا تھا۔ یا اللہ، میرے بابا، ان کی عزت! اس کی زبان سے بس یہی پھسلا تھا۔ یہ رونے کا وقت نہیں تھا، یہ وقت یہاں سے نکلنے کا تھا۔ اس کو یہاں سے جانا تھا۔ فوراً کس کو کال کرے؟ کس کو؟ اس نے مہر کو کال کرنے کے لیے موبائل چہرے کے آگے کیا۔ کیا نمبر ڈائل کروں؟ لیکن ذہن ایسے تھا جیسے خالی سلیٹ۔ اسے خود پر غصہ آیا اور ترس بھی۔ اس نے سفیر کا نمبر ڈائل کرنا چاہا لیکن انگلیوں نے 2 ہندسوں کے بعد کچھ بھی لکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ بلک بلک کر یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ حسن! اس کو حسن کا نمبر یاد تھا۔ اس نے دھڑا دھڑ نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ بیل جا رہی تھی، 1 بار، 2 بار، 3 بار، اور پھر آپ کے مطلوبہ نمبر سے اس وقت جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کریں۔ اس آواز نے اس کے کانوں میں سور پھونک دیا تھا۔ جب کہیں پھنسو گی نا، تب کرتی رہنا مجھے کالز۔ آنسو ابل ابل کر اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ کیونکہ تمہیں صرف حسن سلطان کا نمبر زبانی یاد ہے۔ اس نے موبائل زور سے گاڑی کے سامنے والے شیشے پر دے مارا۔ وہی حسن جس کا موبائل آئے دن کہیں نہ کہیں چھپا دیتی ہو۔
اس کے ذہن کے پردوں پر ایک ہی آواز لہرا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کے شیشوں کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کبھی گاڑی کی چھت کو زور زور سے مارتی تو کبھی شیشوں کو بجاتی۔ 1 گھنٹے تک وہ اسی طرح چیختی چلاتی رہی، کبھی روتی اور کبھی باہر پھیلتی سفیدی کو دیکھتی۔ یہ ابھرتا ہوا سویرا اس کی ساری زندگی پہ کالک مل دے گا، وہ جانتی تھی۔ اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے، حلیہ اب تر آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اس نے تھک کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا تھا جب اس نے ایک سیاہ آنکھوں والے نوجوان کو گاڑی کی طرف آتے دیکھا۔ اسے زندگی میں کسی چہرے سے اتنی نفرت نہیں ہوئی جتنی اس وقت اس شخص سے ہوئی تھی۔ وہ شاید ابھی نیند سے جاگا تھا۔ اسے 10 دن قبل کا وہ پروپوزل یاد آیا، اپنا انکار یاد آیا، اس کا مسکراتا چہرہ یاد آیا، وہ ڈرائیور، وہ نقاب پوش یاد آئے۔ وہ بالکل سن سانس روکے اس کو قریب آتے دیکھتی رہی۔ وہ سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ اس حلیے میں بھی وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے گاڑی ان لاک کی تھی اور گردن اندر کر کے گاڑی کے اندر دیکھنا چاہا، لیکن اندر بیٹھے وجود کو دیکھ کر اس کا سانس تک رک گیا۔ وہ آف وائٹ کامدار غرارے میں ملبوس، الجھی لٹوں اور بے حال چہرے والی لڑکی اس وقت یہاں کیوں تھی؟ اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہاں تھی، مطلب بہت کچھ غلط تھا، بلکہ سب کچھ غلط تھا۔ وہ اس کو دیکھتے آنکھوں میں خون لیے نیچے اتری تھی۔ عمر اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں غضب لیے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اٹک اٹک کر پوچھا تھا۔ میری شادی کی رات تم مجھے اغوا کر کے لاتے ہو، صبح تک اپنی گاڑی میں قید رکھتے ہو، اور اب مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ حالے نے قہر برساتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا اور پھر ایک دم سے اس کے سینے پر تھپڑوں اور مکروں کی بارش کر دی تھی۔ وہ جو ابھی ایک شوق سے نہیں نکلا تھا، حیرت سے اس کو مارتے دیکھتا رہا۔ تم نے میری زندگی خراب کر دی، تم نے میری عزت خراب کر دی، تمہاری 2 ٹکے کی محبت نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ وہ اس کو مارتی جاتی اور چلاتی جاتی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں، گھٹیا انسان۔ عمر نے اس کو روکا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ 2-3 منٹ بعد وہ تھک گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پہلو میں گرا دیے تھے۔ عمر کو بھی ہوش آیا تھا۔ آپ رات گھر نہیں پہنچی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یا اللہ، آپ رات گھر نہیں گئیں؟ اس نے اپنے ماتھے کو چھوا تھا۔ وہ حالے کے یہاں ہونے کے شوق سے ابھی نکلا ہی تھا کہ اس کو حالے کے وہاں نہ ہونے کا شوق لگ گیا تھا۔ اس نے اپنی جیب ٹٹولی تھی اور موبائل باہر نکالا تھا۔ اب وہ یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ حالے خاموش مگر چپتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ اس نے جیسے ہی موبائل آن کیا، اس کو معراج سلطان کی 45 مسڈ کالز موصول ہوئیں۔ ڈی آئی جی کی 10 اور باقی لوگوں کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے فوراً یوٹیوب پہ جا کر نیوز چینل ڈھونڈا تھا۔ ہائی کورٹ جج معراج سلطان کی بیٹی اور مشہور بزنس ٹائکون سفیر سلطان کی کزن حالے سلطان کل رات ایک سلون سے غائب ہو گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں تھیں اور ان پہ اس شادی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ لہٰذا وہ رپورٹر ابھی کچھ اور بھی کہہ رہی تھی جب حالے نے اس کا موبائل فون اس کے ہاتھ سے لے کر زور سے زمین پہ پٹخا تھا۔ میری بربادی کا تماشا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں، بہت سکون آ رہا ہے تمہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، اور یہ کیا اداکاری کر رہے ہو میرے سامنے جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہ ہو۔ کیوں کیا تم نے ایسا، کیوں کیا؟ وہ اس کے سر پر کھڑی غرا رہی تھی۔ عمر نے اس کو افسوس سے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے، لیکن اس وقت صلح صفائی کا وقت نہیں ہے۔ چلیں میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں، جج صاحب پریشان ہوں گے۔ تمہارے ساتھ جاؤں گی میں، تم لے کر جاؤ گے مجھے، لعنت بھی نہیں بھیجتی میں تم پہ۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں عمر، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ماروں گی۔ بس ایک بار میں اپنے خاندان کو تمہاری حقیقت بتا دوں، پھر تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ دہاڑ رہی تھی۔ یا تو آپ میرے ساتھ جائیں گی یا پھر میں ابھی اور اسی وقت آپ کو اپنے گھر کے اسٹور روم میں بند کر دوں گا۔ آخر کو اغوا کار تو میں ہی ہوں نا۔ پھر کیا کریں گی آپ؟ کس کو جا کر صفائی دیں گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ایسے ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا کہ حالے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی۔
وہ خاموشی سے آگے بڑھنے لگی جب عمر کی آواز نے اس کو روکا تھا۔ اس حالت میں گھر جائیں گی؟ اوپر کچھ کپڑے رکھے ہیں، جائیں چینج کر کے آئیں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ تبھی شانو اپنی آنکھیں ملتی گیٹ کے سامنے لگا جنگلہ پار کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ حالے کو دیکھ کر چونکی تھی۔ عمر بھی اس کو دیکھ چکا تھا۔ شانو، انہیں اندر لے جاؤ اور جو کپڑے سردار لایا تھا ان میں سے کچھ نکال کر دو انہیں، جلدی۔ وہ نرم مگر تحکم بھرے لہجے میں بولا تھا۔ وہ سر ہلاتی حالے کو لیے اندر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے کاٹن کا سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ مٹا مٹا سا میک اپ اب مکمل طور پر غائب تھا۔ عمر گاڑی کے اندر بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی۔ فی الحال وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی جس سے اس کی اور بدنامی ہو۔ اسے بس گھر پہنچنا تھا، کسی بھی طرح، کچھ بھی کر کے۔ ہسپتال کا ماحول ویسا ہی تھا، دم گھٹاتا، سانس روکتا۔ معراج سلطان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ سفیر، شمس اور شاہد حسین ساری رات اسپتال میں ان کے ساتھ رہے تھے۔ حسن کو تھوڑی دیر پہلے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ 10 منٹ پہلے ڈاکٹر نے معراج سلطان کے ریکور ہونے کی نوید سنائی تھی، جس سے سفیر کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ جبکہ معراج سلطان نے ہوش میں آتے ہی جو پہلا نام لیا تھا وہ عمر تھا۔ ان کی بار بار یہی تکرار تھی، کوئی عمر کو بلا دو، میرے عمر کو بلاؤ، میری حالے کو وہی لا سکتا ہے، اس کو بلا دو۔ وہ ہر آتے جاتے کو یہی کہتے۔ سفیر ان کی اس تکرار سے حیران بھی تھا اور غصے میں بھی، لیکن ڈاکٹرز کے یہ کہنے پر کہ وہ اب تک دوائیوں کے زیر اثر ہیں وہ خاموش ہو گیا تھا۔ شاہد نے اس کو اور شمس کو گھر جانے کو کہا تھا۔ وہ خود بھی ذرا سکون چاہتا تھا، تبھی شمس کو لے کر سلطان منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کی گاڑی سلطان منزل کے گیٹ کے آگے رکی تھی، لیکن نہیں، صرف ایک گاڑی نہیں رکی تھی، وہاں اسی وقت اسی لمحے ایک اور گاڑی بھی رکی تھی، عمر حیات کی گاڑی۔ سفیر گاڑی کے پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ گاڑی سے نکلتے عمر حیات کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ بپھر کر نیچے اترا تھا، لیکن اس سے پہلے عمر گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ سفیر تیز تیز چلتا اس کے قریب پہنچا تھا۔ اس کو پیچھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا اور اسے مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا تھا، جسے عمر نے بڑی برق رفتاری سے پکڑ لیا۔ حالے نے اس کو دیکھا تھا۔ اس کی بکھری حالت دیکھ کر دل دکھا تھا۔ وہ سادہ سے سیاہ کرتے میں ملبوس تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ میں جان لے لوں گا تمہاری۔ پہلے میری منگیتر کو ورغلا کر میری شادی کی رات مجھے ذلیل کر دیا اور اب میرے گھر میں گھس آئے ہو۔ وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی آوازیں سن کر گھر کے سارے مکین باہر نکل آئے تھے۔ مہر نے یوسف سلطان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ حالے کو دیکھ کر رونے لگے تھے اور وہیں سے اپنے بازو وا کیے تھے۔ میڈا ساہ، میڈی حالے، میڈا سکون، وہ روتے ہوئے بول رہے تھے۔ حالے بھاگتی ہوئی ان کے قریب گئی تھی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوسف سلطان بھی رو رہے تھے۔ سفیر ذرا دیر کو تھم گیا تھا۔ ان سے الگ ہو کر حالے مہر کے گلے لگ گئی تھی۔ مہر اس کو تسلی دے رہی تھی، اس کا سر چوم رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ حالے حسینہ بیگم سے ملنے کے لیے آگے بڑھی تھی جب فروا کی آواز بلند ہوئی۔ یہاں یہ میلو ڈرامہ ہی ہوتا رہے گا یا کوئی اس سے یہ بھی پوچھے گا کہ یہ کہاں رات گزار کر آ رہی ہے، یا پھر اس کو معاف ہے سب؟ سلطانز کی عزت کو نیلام کرنا بھی، ہمیں ذلیل اور رسوا کرنا بھی، اور چھپ کر نکاح کرنا بھی۔ نکاح؟ حالے نے مڑ کر ان کو دیکھا تھا۔ کس نکاح کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ حیران تھی۔ کتنے نکاح کر رکھے ہیں تم نے؟ میں اسی نکاح کی بات کر رہی ہوں حالے سلطان، جو تم نے اس لڑکے، عمر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، اس ایس پی سے کر رکھا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں اس آدمی کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہوں۔ میرا یقین کریں، خدا کی قسم میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ فروا نے موبائل کی اسکرین اس کے آگے کی تھی۔ اسپتال کی سی سی ٹی وی فوٹیج، اسپتال کا اجازت نامہ، ریسٹورانٹ میں کھینچی گئی وہ تصاویر۔ یا اللہ، وہ کس سازش میں پھنس گئی تھی؟ وہ سنسی موبائل کو دیکھے گئی اور بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ سچ مختلف ہے، آپ لوگ میرا یقین کریں، خدا کے لیے کوئی میری بھی سنو، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ بکواس کرتی ہو تم، جھوٹی ہو، آوارہ، بد کردار،
پہلے منہ کالا کروا لیا اور اب واپس آ گئی ہو. کس لیے آئی ہو اب؟ ہاں، دفع ہو جاؤ یہاں سے. کوئی جگہ نہیں ہے یہاں تمہاری. خدا کی لعنت ہو تم پہ حالے. فروا چنگھاڑ رہی تھی. فروا، اس کو صفائی کا موقع تو دو، تم اس کو بولنے تو دو. وہ میری بیٹی ہے، وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی. حسینہ رات سے لے کر اب پہلی بار بولی تھی. اگر یہ سچی ہے تو لائے کوئی گواہی، کوئی ثبوت کچھ ہے اس کے پاس. جھٹلائے ان سارے ثبوتوں کو، لائے کوئی گواہ. یہ ایک بھاگی ہوئی لڑکی ہے، ایک بد کردار لڑکی. چچی اپنی حد میں رہیں، وہ بمشکل بولی تھی. میں چپ رہوں؟ ہاں بھائی، گھر سے تو میں بھاگی تھی نا، مجھے ہی چپ رہنا چاہیے، مجھے ہی حد میں رہنا چاہیے. اب ایک بھاگی ہوئی بے حیا لڑکی مجھے بتائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے. پہلے تم خود کو تو سچا ثابت کر دو. سفیر عمر کو وہیں چھوڑے آگے بڑھایا تھا. ممی، اس کو بولنے دیں، شاید وہ سچ کہہ رہی ہو. سفیر پگھلنے لگا تھا. حالے نے اس کو تشکر سے دیکھا تھا. حالے، تم بتاؤ کیا ہوا تھا؟ وہ ذرا نرمی سے بولا تھا. میرا اس سے کوئی نکاح نہیں ہوا. وہ اب بھی حیران تھی. دادا جان، اس نے مجھے اغوا کیا ہے. اس نے مجھے پوری رات اپنی گاڑی کی ڈگی میں بند رکھا، اور تمہیں لگتا ہے ہم تمہارا اعتبار کر لیں گے؟ فروا نے اس کی بات کاٹی تھی. ثبوت دو حالے سلطان، ثبوت. باقی سب خاموش تھے، بالکل چپ. حالے سچ بتاؤ، سب کچھ سچ. اگر ایک لفظ بھی جھوٹ یا دھوکا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. یہ لڑکا کون ہے اور تم کل رات کہاں تھیں؟ یوسف سلطان کی سنجیدہ سی آواز آئی تھی. اسی وقت حسن بھی کمرے میں آ گیا تھا. وہ حالے کے گلے لگنا چاہتا تھا لیکن یہ وقت نہیں تھا. میں آپ سب کو بتاتی ہوں دادا جان، سب کچھ سچ. یہ لڑکا، میں اس کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہوں. یہ مجھے ایک سڑک پر زخمی ملا تھا. وہ ہاتھ اٹھا کر تیز تیز بولے جا رہی تھی. میں اس کو اسپتال لے گئی اور اس کا علاج کروایا. ہارون بھی میرے ساتھ تھا، میں اکیلی نہیں تھی. میرا اور اس کا کوئی نکاح نہیں ہوا. کچھ دن پہلے اس نے مجھے پروپوز کیا تھا، میں نے منع کر دیا. اور وہ رونے لگی تھی. اور اس نے مجھ سے بدلہ لیا. دادا، یہ مجھے اپنے گھر لے گیا. دادا، اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بند کر دیا. اس کو پولیس کے حوالے کریں، اس کو سزا دلوائیں. اس نے میری عزت خراب کی ہے. وہ اجازت نامہ اور باقی سب کچھ بھی سچ نہیں ہے. میں نے بس اس کا علاج کروانے کو جھوٹ بولا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. اس کے جملے بے ترتیب تھے. اسی وقت شمس اسپتال سے واپس آئے تھے. حالے اور عمر کو دیکھ کر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. وہ تیش سے اس کی جانب آئے تھے. کہاں تھیں تم بدذات؟ سارے شہر میں ہمیں رسوا کر کے چین نہیں ملا جو اب یہاں آ گئی ہو. ذلیل لڑکی، باپ کو مرنے کے لیے چھوڑ کر چلی گئی. میرا بھائی اسپتال میں مر رہا ہے اور تم اس 2 ٹکے کے ایس پی کے ساتھ. وہ اس کا بازو بری طرح جھنجھوڑتے چلے جا رہے تھے. میری بہن کو چھوڑیں چچا جان. حسن نے ان کا بازو پکڑ کر ان کو دور کرنا چاہا جسے شمس نے بری طرح جھٹک دیا تھا. بے غیرت، تم نے اپنی غیرت بیچ کھائی ہے. کیا تمہاری بہن گھر سے بھاگ گئی تھی؟ کیا سب کچھ بھول گئے ہو؟ خود دہاڑے تھے. میری بہن نہیں بھاگی. جو کچھ بھی ہوا ہے ایک حادثہ ہے. میری بہن جھوٹ نہیں بولتی. آپ خود کو غیرت مند کہتے ہیں، یہ ہے آپ کی غیرت؟ میری بہن پہ ہاتھ اٹھانا، اس کو ذلیل کرنا. اور بس یہاں شمس کا ہاتھ اٹھا تھا اور حسن کے گال کو سرخ کر گیا تھا. حسینہ نے فوراً اس کو دور کیا تھا، اپنے پیچھے چھپا لیا تھا. وہ چپ نہیں ہوا تھا، وہ اب بھی بول رہا تھا. یتیم نہیں ہے ہم جو یوں مار پیٹ کریں گے. آپ میری بہن کو ہاتھ بھی لگایا تو میں سب کو ماروں گا، چھوڑوں گا نہیں کسی کو. یتیم نہیں ہوں میں، مرا نہیں ہے میرا باپ. وہ روتے ہوئے چلا رہا تھا. جبکہ حالے ٹھہر سی گئی تھی. عمر کو بھی کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا. شمس یہاں تھے، سفیر یہاں تھا، تو پھر معراج کہاں تھے؟ بابا کہاں ہیں؟ وہ سفیر کی طرف دیکھتے بدقت بول پائی تھی. ہسپتال میں ہے تمہارا باپ، مر رہا ہے وہ. تمہارے کرتوتوں کی سزا بھگت رہا ہے میرا بھائی. وہ بری طرح چیخے تھے. حالے نے خاموشی سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا. عمر کو بے اختیار جھٹکا لگا تھا. اس نے جانے کو قدم موڑے تھے لیکن پھر وہیں رک گیا. وہ حالے کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا. وہ بھرے مجمع میں اس پہ الزام لگا سکتی تھی لیکن وہ اسے اس مجمع میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا. اس کی اپنی سوچ تھی،
عمر کی اپنی مجبوری تھی۔ میں بابا کے پاس جا رہی ہوں، مجھے جانا ہوگا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی خود کو بمشکل نارمل رکھتی بولی تھی۔ وہ آگے بڑھی تھی جب سفیر نے اس کی کلائی دبوچ لی تھی۔ تمہیں پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی حالے، وہ سپاٹ سے لہجے میں بولا تھا۔ میں بے گناہ ہوں سفیر، میرا یقین کریں، وہ بہتے ہوئے آنسوؤں سے بولی تھی۔ ثابت کرو، حتمی لہجہ۔ اگر تم اتنی ہی نیک ہو تو رات اس گاڑی میں اپنی مرضی سے کیوں بیٹھی تھی؟ سب دیکھ چکے ہیں ہم، بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ شمس نے اس کو جھڑکا تھا۔ میں اس وقت ہارون سے بات کر رہی تھی چچا جان، میرا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ آپ لوگ میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہ آدھی فوٹیج ہے۔ اس رات میرے ساتھ ہارون بھی تھا، میں اکیلی نہیں تھی۔ میرا یقین کریں، اس لڑکے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، ہارون سے پوچھ لیتے ہیں، فروا مطمئن سی بولی تھی۔ حالے نے مڑ کر ان کو دیکھا تھا، اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں، آنسو ذرا دیر کو تھم گئے تھے۔ یہ اس کو پہلے یاد کیوں نہیں آیا؟ ہاں، آپ لوگ ابھی ہارون کو کال کریں اور اس سے پوچھیں، وہ سب جانتا ہے، اس کو سب پتا ہے، وہ مال میں ہونے والی ملاقات کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ وہ یکدم پرجوش ہو گئی تھی۔ فروا نے ہارون کو کال ملائی تھی، بیل جا رہی تھی۔ مہر، حسینہ، حسن، سفیر، شمس اور یوسف سلطان سب اس فون کے اسپیکر سے نکلنے والی آواز کے منتظر تھے۔ ہارون نے کال پک کر لی تھی۔ ہیلو، اس کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہارون، میں فروا بات کر رہی ہوں بیٹے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ دوسری طرف ہارون سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ جی بولیں آنٹی، میں سن رہا ہوں۔ حالے تو ٹھیک ہے نا؟ نکاح ہو گیا خیر سے؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ رات نکاح سے پہلے بات ہوئی تو تھی بیٹا تم دونوں کی، پوچھا نہیں تم نے اس کا حال چال؟ رات؟ کب؟ میری تو اس سے 4 دن سے بات نہیں ہوئی۔ سفیر نے زخمی نظروں سے حالے کو دیکھا تھا۔ یوسف سلطان نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ پہلا جھوٹ۔ اچھا، مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی پھر۔ انہوں نے بات سنبھال لی تھی۔ حالے نے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا۔ ہارون، انہیں بتاؤ اس رات کے بارے میں۔ تم جانتے ہو نا جب ہم دونوں اسپتال میں تھے، وہ لڑکا عمر، یاد ہے نا تمہیں؟ سچ بولنا ہارون، ان کو بتاؤ سب کچھ پلیز۔ انہیں بتا دو کہ اس رات تم بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم نے اس لڑکے کا علاج کروایا تھا اور اگلے دن اس سے ملے بھی تھے۔ اور وہ مال والی بات بھی، وہ بھی بتاؤ ہارون، سب بتا دو۔ اس کا لہجہ رندھا ہوا تھا۔ ہارون کچھ دیر کو خاموش ہو گیا تھا اور جب بولا تو، کیا کہہ رہی ہو؟ کون عمر حیات؟ حالے کے قدم بے اختیار لڑکھڑائے تھے۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کون سی رات؟ کون سا اسپتال؟ کیا بول رہی ہو تم؟ اس کو لگا تھا جیسے کسی نے بھرے بازار میں اس کے منہ پہ جوتا مار دیا ہو۔ ایسی اذیت تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہم دونوں کسی کو اپنے ساتھ اسپتال لے کر گئے۔ آر یو کریزی؟ رات سے لے کر ابھی تک، اب تک بلکہ اپنی ساری زندگی میں ایسی اذیت، ایسی ذلت، ایسی رسوائی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کے وجود میں ایک جنبش نہ ہوتی، وہ پتھر کے مجسمے کی طرح ایک جگہ جم گئی تھی۔ کوئی مذاق کر رہی ہو؟ پرینک کر رہی ہو نا؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سفیر نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے کھینچ کر زمین پر دے مارا تھا۔ ساری دنیا جب تمہارے خلاف بولے گی تو ہارون شاہد تمہارے حق میں بولے گا۔ سفیر بری طرح اس کا بازو جھنجھوڑ رہا تھا، اس کو گالیاں دے رہا تھا۔ پوری دنیا اگر تمہیں دھتکار دے گی تو میں اپناؤں گا۔ سفیر کا ہاتھ اٹھا تھا اور حالے کے سبھی چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ عمر فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ 2 3 4 سفیر نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی، لیکن حالے کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ ہاتھ اٹھانا تو دور، وہ مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے۔ بے غیرت، بے حیا لڑکی، بد چلن ہو تم، بد کردار، تمہاری جرت کیسے ہوئی اس کو؟ سفیر کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کے کانوں کے پردوں پر کسی اور کا راج تھا۔ تم میری دنیا ہو حالے، وہ مجھ پہ کبھی ہاتھ
میں تمہیں اپناؤں گا۔ وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانا تو دور، آوازیں گڈمڈ ہو رہی تھیں، چہرے مکس اپ ہو رہے تھے۔ کہ تم مجھے دھوکہ دو، گھٹیا لڑکی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، بے غیرت! وہ چلا رہا تھا۔ حسینہ بیگم اور حسن نے آگے بڑھ کر اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن سفیر نے اس کو دھکا دے کر ہٹایا تھا۔ اس کا سر بری طرح فرش پر لگا تھا۔ حسینہ نے بھاگ کر حسن کو اٹھایا تھا۔ مہر اپنی جگہ سن کھڑی تھی۔ فروا کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ سفیر ایک بار پھر اس کو مارتا کہ عمر نے اس کا ہاتھ روک لیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اس کی پشت پر لے گیا تھا اور زور سے مروڑا تھا۔ یوسف سلطان وہاں سے آواز لگا رہے تھے، سفیر چھوڑ دو، اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ کمزور تھے، نحیف تھے، یہاں ان کا بس نہیں چلتا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، حالے کو گالیاں دے رہا تھا۔ حسینہ اور مہر اب فرش پہ گری حالے کو اٹھا رہے تھے۔ ایک لفظ اور نہیں، ورنہ یہی کھوپڑی کھول دوں گا۔ عمر غرایا تھا، اگر دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھایا تو یہ ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دوں گا، نامرد کہیں کا۔ اس نے حقارت سے زمین پہ تھوکا تھا۔ شمس نے سفیر کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی، جسے عمر نے خود ہی کامیاب کر دیا۔ اس نے سفیر کو دھکا دے کر دور ہٹایا تھا اور خود حالے کے نزدیک زمین پہ بیٹھ گیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو لگی تو نہیں زیادہ؟ وہ اس کے پاس بیٹھا فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ حالے کو اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس کو بس ایک ہی آواز آ رہی تھی، پوری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد انسان ہوگا جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی، بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ شمس نے آگے بڑھ کر عمر کو اٹھایا تھا۔ نکل جاؤ ہمارے گھر سے اور اپنی اس بے حیا بیوی کو بھی لے کر دفع ہو جاؤ۔ دونوں، تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں، جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کے سامنے کھڑے دہاڑ رہے تھے۔ حسن اب حالے کو اٹھا رہا تھا، اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں کے گرد پھیلا رہا تھا۔ حالے ساکت سی کھڑی تھی، اسے سفیر کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ بھی ہوش میں نہیں لا سکے تھے۔ ہارون شاہد اس کو چھوڑ سکتا ہے، یہ خیال ہی اس کی روح کھینچ رہا تھا۔ حالے، تم چلی جاؤ، اس لڑکے کے ساتھ چلی جاؤ۔ جب تم نے اس سے نکاح کر ہی لیا ہے تو اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہاں رہ کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ حسینہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے بول رہی تھیں۔ حالے کی بے یقینی ٹوٹی تھی، اب اس کی آنکھوں میں غم تھا، درد تھا، تکلیف تھی۔ میں کیوں ونجا میڈا، کوئی قصور نہیں ہے، میرے بابا کو سڈو، اے سب ان عمر نے کیتا ہے، کوئی میری بھی سنو، میں بے قصور ہاں۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، پاگلوں کی طرح چلا چلا کر بول رہی تھی۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ میں تھاڑی دی ہاں ماں، تھاڑا خون، میں کیوں ونجا، کیڈے ونجا؟ میڈا تو ساں کا علاوہ کوئی کھائی نہیں، میڈا اعتبار کرو، کوئی میں بے گناہ ہاں۔ اللہ اللہ، میں بے قصور۔ ہاں، وہ اب اپنے چہرے پر زور زور سے تھپڑ مارے جا رہی تھی۔ حسن نے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہارون کوڑا ہے، چچی کوڑی ہے، میں سچ گلہندی پیاں، میڈا یقین کرو۔ وہ روتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ حسن نے اس کو گلے سے لگا لیا تھا۔ یوسف سلطان پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حسن اس کو تھپک رہا تھا۔ شمس نے آگے آ کر حسن کو اس سے دور ہٹایا تھا اور حالے کو بازو سے پکڑ لیا تھا۔ فروا بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے حالے کا دوسرا بازو پکڑا تھا۔ سفیر بیزاری سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیش تھا۔ مہر بے آواز روئی جا رہی تھی۔ عمر نے ان کے قریب آ کر حالے کا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ اسی وقت فروا نے آگے بڑھ کر کھینچ کر حالے کو تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ دوسرا تھپڑ مارتی کہ عمر ان کے اور حالے کے بیچ دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ فروا کا اٹھتا ہاتھ اس نے روک لیا تھا۔ شمس بپر ہی تو گئے تھے۔ تم ہوتے کون ہو ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے والے؟ گھٹیا انسان، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ میں وہی ہوتا ہوں جس کی آپ سب نے صبح سے رٹ لگا رکھی ہے، شوہر۔ یہی لگتا ہے نا آپ سب کو؟ پھر ٹھیک ہے، یہی ہوں میں، اور اگر اب کسی نے ہاتھ اٹھانا تو دور ایسا سوچنے کی کوشش بھی کی تو میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔
وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا جب حسینہ نے حالے کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ چلی جاؤ حالے، خدا کے لیے چلی جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ۔ اگر تم یہاں رہیں تو تمہارا بھی گھر خراب ہو جائے گا اور تمہاری بہن کا بھی۔ سفیر اور مہر کا نکاح ہو گیا ہے کل رات، اپنی بہن کا گھر خراب نہ کرو، چلی جاؤ حالے۔ وہ روتے ہوئے اس کی منت کر رہی تھی۔ حالے کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ سفیر اور مہر کا نکاح؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی تھی۔ ہاں بیٹی، رات ان دونوں کا نکاح ہو گیا ہے اور تم تو پہلے سے ہی اس سے نکاح کر چکی ہو۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنے بابا کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ بے شک واپس آ جانا، لیکن ابھی جاؤ پلیز۔ سب لوگ ان ماں بیٹی کو سن رہے تھے۔ مہر گیلی آنکھوں سے، سفیر نفرت سے، فروا مطمئن اور شمس چپتی نظروں سے۔ ایک یوسف سلطان تھے جو اب تک اس شوق سے نہیں نکلے تھے کہ ان کے سامنے سفیر نے حالے پر ہاتھ اٹھایا۔ حالے نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں جاؤں گی، کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ جب تک میں بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتی میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ یہ کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے، میں یہیں رہوں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ یہ میرا گھر ہے حالے۔ یوسف سلطان کی بارو آواز سارے میں گونجی تھی۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہاں سے نکل جاؤ اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ تمہاری بس شکل ہی نگین پہ چلی گئی تو میں اس کے جیسا کردار نہ لا سکی۔ چلی جاؤ۔ وہ کہہ کے رکے نہیں تھے، لمبے لمبے ڈگ بھرتے اس منظر سے غائب ہو گئے تھے۔ حالے کی ساری دنیا برف ہو گئی تھی، ٹھنڈی یخ۔ عمر افسوس سے اس کو دیکھتا رہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلی دفعہ، پہلا لمس۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کو وہاں سے لے جا رہا تھا۔ حسن اس کے پیچھے گیا تھا۔ باہر آ کر عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہلی تک نہیں تھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ صدمہ، درد، تکلیف، پچھتاوا، دکھ، غصہ، بے بسی، کیا تھا جو اس وقت اس کو محسوس نہیں ہو رہا تھا؟ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا حالے، حسن اس کے قریب آ کر بولا تھا۔ حالے نے اس کو دیکھا تھا۔ یہ اس کا وہ بھائی تھا جو ہمیشہ اس سے لڑتا تھا، جو اس کی ذرا سی غلطی بھی اپنے ماں باپ سے چھپاتا نہیں تھا کہ اس کو ڈانٹ پڑوانے کا کوئی موقع ہاتھ سے چلا نہ جائے۔ یہ اس کی چاکلیٹ کھا جاتا تھا، یہ اس کا چارجر چھپا دیتا تھا، اس کے پیسے چوری کر لیتا تھا، اس کو زچ کرتا تھا، اس کے بنائے کھانے میں نقص نکالتا تھا، اس کے بنے ہوئے بال بگاڑ دیتا تھا، اس کی برتھ ڈے کے آدھے تحفے خود رکھ لیتا تھا۔ لیکن یہ وہ بھی تھا جس نے آج اس کے لیے تھپڑ کھائے، اس کا یقین کیا، اس سے کوئی صفائی نہیں مانگی، اس کو گلے لگایا، وہ جب گری تو اس کو اٹھایا، وہ جب روئی تو چپ کروایا، اس کے لیے لڑا، اس کا محافظ بنا۔ یہ کیسا پیار ہوتا ہے بہن بھائیوں کا، جو خود تو آپ کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ آپ رونے لگ جاؤ، لیکن یہی آنسو اگر کسی دوسرے کی وجہ سے نکلیں تو یہی بہن بھائی ان کو چیرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تم اماں کے ساتھ رہو، بچوں کے ساتھ رہو اور دادا کچان کا خیال رکھنا، اوکے؟ میں بابا کو لے کر آؤں گی، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے بہت دور، ہم سب، ہم ساری فیملی۔ لیکن اس وقت تمہیں یہاں رہنا ہوگا، تم سمجھ رہے ہو نا؟ وہ نم آنکھوں سے اس کو سمجھا رہی تھی۔ عمر پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ حالے نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ میں بہت جلد واپس آؤں گی حسن، تم میرا انتظار کرنا، میں سب کچھ فکس کر لوں گی، میں بابا کو لے کر آؤں گی۔ پلیز تم اس وقت مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے جانے دو۔ وہ بے بسی سے رو دی تھی۔ آئی ایم سوری حالے، آئی ایم سوری، میں اس وقت تمہارے ساتھ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ آئی ایم سوری، مجھے جانا چاہیے تھا، میں تمہارا بھائی تھا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، لعنت ہو مجھ پہ، لعنت۔ حسن، 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 لسن ٹو می۔ حالے نے اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر کیا تھا۔ یہ ان چیزوں کا وقت نہیں ہے، مجھے کمزور مت کرو، اس وقت بابا امپورٹنٹ ہیں، جو کچھ ہوا ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ تم اندر اماں کے پاس جاؤ اور مجھے اسپتال جانے دو، یہ میرا حکم ہے۔ وہ تحکم سے بولی تھی۔ ساتھ ذرا سے فاصلے پہ کھڑے بخش کو اشارے سے بلایا تھا۔ وہ نم آنکھیں لیے قریب آ گیا تھا۔ بخش، میری بات سنو، تم حسن کا خیال رکھو گے، کچھ بھی غلط ہو تو بس مجھے کال کرنا، اوکے؟ بی بی،
آپ کا موبائل تو نہیں ہے آپ کے پاس، اور یہ جوتا؟ اس نے ہالے کے پیر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ یہ تو پھٹ گیا ہے۔ وہ رونا بھول کر حیرت سے بولا تھا، آپ 2 منٹ رک جائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس کی سنے بغیر سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگا تھا اور پھر 2 منٹ میں پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ واپس آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں زرد رنگ کی ہیلز تھیں۔ یہ اس نے اپنی گاؤں میں رہنے والی منگیتر کے لیے خریدی تھیں۔ حالے نے خاموشی سے اس سے وہ ہیلز لے لی تھیں۔ عمر نے گاڑی ان لاک کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ کیوں بیٹھی تھی یہ فی الحال وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ عمر نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور کچھ ہی لمحوں میں وہ بخش اور حسن کی نظروں سے دور اوجھل ہو گئے تھے۔ حسن بھائی، اگر حالات نارمل ہوتے تو ان کی جوڑی کتنی اچھی لگتی نا؟ بخش بے دھیانی میں کہہ گیا تھا۔ حسن نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ حالات واقعی نارمل نہیں تھے۔ ہارون شاہد ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ مئی کا موسم ستمبر میں بھی اچھا خاصا سرد تھا۔ اس نے گرے سویٹر کے نیچے نیلی جینز پہن رکھی تھی۔ آنکھوں میں گہری اداسی تھی، ساتھ تشویش بھی۔ اس نے حالے کی کال پہ یہ سب بول کر صحیح کیا نا؟ ہاں، اس کو یہی تو کہا گیا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا جب اس کو شاہد حسین کی کال موصول ہوئی۔ سگنل ذرا کمزور تھے۔ وہ اپنے کمرے کی بیلکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو ہارون، شاہد کی ذرا پرجوش سی آواز آئی۔ جی پپا بولیں، وہ نارمل انداز میں بولا تھا۔ تم کراچی آ جاؤ بیٹے، آج، بلکہ ابھی فلائٹ نہیں مل رہی تو گاڑی سے آ جاؤ، لیکن آج کے آج کراچی پہنچو فوراً۔ فرتے جذبات سے ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں کل ترکی جا رہا ہوں پپا، میں واپس نہیں آ سکتا فی الحال۔ الو کے پٹھے، تمہارا اور حالے کا نکاح ہونے جا رہا ہے، وہ بلند آواز میں بولے تھے، اور ہارون شاہد نے سانس تک روک لی تھی۔ تم آ جاؤ بس جلدی سے، یوسف صاحب نے مجھے کال کی ہے ابھی، بالکل ابھی انہوں نے کہا ہے ہارون کو بلا لو، آج ہی حالے اور ہارون کا نکاح ہوگا۔ میراج بھائی سے بھی بات ہوئی ہے میری، وہ بھی کہہ چکے ہیں، انہوں نے مجھے خود کہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروائیں گے، تم آ جاؤ بیٹا بس جلدی سے۔ وہ تیز تیز بول رہے تھے۔ ہارون ششدر کھڑا تھا۔ اس کو اب تک یقین نہیں آیا تھا۔ کل رات کیا ہوا تھا پپا؟ اس نے خود کو بولتے سنا۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ شاہد حسین بجھ سے گئے تھے اور پھر چند لمحوں بعد انہوں نے مختصراً ساری بات کہہ سنائی تھی۔ ہارون کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا تم نے؟ اسپیکر سے آواز گونجی تھی۔ میں نے ظلم کر دیا ہے پپا، بہت بڑا ظلم۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ بیلکنی کے ٹھنڈے فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ اس کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایئرپورٹ پر کھڑی حالے یاد آ رہی تھی۔ نہ جاؤ ہارون، نہ جاؤ، میری گٹ فیلنگز کہتی ہیں تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہے، تم مت جاؤ۔ اسے اسپیکر سے آتی حالے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سچ بولو ہارون، سچ۔ کیا خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ اس کا موبائل ایک بار پھر بج رہا تھا۔ اس کی موبائل کی جگمگاتی اسکرین پہ پپا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کال اٹینڈ کی تھی۔ تم نے کال کیوں کاٹ دی یار؟ اور کہاں ہو، نکلے ہو یا نہیں؟ وہ جھنجھلائے ہوئے تھے۔ میں آ رہا ہوں پپا، اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی تھی۔ شاہد نے غور نہیں کیا تھا، وہ کال کاٹ چکے تھے۔ ہارون لڑکھڑاتے قدموں اور بھاری دل کے ساتھ اٹھا تھا۔ میں سب کچھ فکس کر لوں گا، سب ٹھیک کر دوں گا، میں حالے سے معافی مانگ لوں گا۔ ہاں صحیح، ٹھیک، بالکل صحیح، معافی کے بعد تو سب صحیح ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی؟ مجھے جانا ہوگا، مجھے جانا ہوگا، وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے بولا تھا اور پھر جلدی سے کمرے میں واپس آیا تھا۔ اپنی ساری چیزیں وہیں چھوڑ کر وہ بھاگتا ہوا ہوٹل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بس ایک چیز تھی، گاڑی کی چابی۔ حالے اس کی ہو جائے گی، یہ اس کے لیے ساری دنیا مل جانے کے مترادف تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟
تھوڑی دیر بعد وہ مسرور سا گاڑی میں بیٹھا اسلام آباد جا رہا تھا، وہاں سے ایئرپورٹ پھر سیدھا کراچی۔ وہاں پہنچ کر بس ایک کاغذ پر سائن اور ساری دنیا اس کی ہو جائے گی۔ فینٹیسی ورلڈ کتنی حسین ہوتی ہے نا۔ اسی لمحے، بالکل اسی لمحے، حقیقت نے ہارون شاہد کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ اس کی گاڑی کے سامنے ایک آدمی کسی بچے کو گود میں لیے کھڑا تھا۔ ہارون شاہد نے بریک لگائی تھی، گاڑی کے ٹائر بری طرح چرچرائے تھے۔ حقیقت کا لگایا ہوا تھپڑ کتنی زور سے لگتا ہے نا۔ وہ دونوں اسپتال میں داخل ہوتے ہی ریسیپشن ڈیسک کی طرف بھاگے تھے۔ ڈیسک پر بیٹھی لڑکی نے ان کو تمام معلومات فراہم کر دی تھیں۔ گھر سے اسپتال کے راستے میں عمر ایک جگہ رکا تھا۔ اس کا موبائل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ راستے میں جہاں وہ رکا تھا وہاں سے واپسی پر اس کے ہاتھ میں ایک نیا موبائل تھا اور کچھ اور بھی تھا جس کو اس نے مٹھی میں دبا رکھا تھا۔ حالے نے سوال نہیں کیا، وہ اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بس اس لیے تھی کہ وہ اپنے باپ کے سامنے اس کی اصلیت کھول سکے۔ وہ دونوں جب مطلوبہ وارڈ تک پہنچے، سامنے سے شاہد حسین نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ حالے ٹھہر سی گئی۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے حالے کے قریب پہنچے تھے اور حالے کو گلے لگایا تھا۔ کافی دیر تک اس کو تھپک تھپک کر تسلی دیتے رہے۔ انہوں نے عمر کو دیکھ کر بھی نظر انداز کیا تھا۔ بھائی جان اندر ہیں، آؤ۔ وہ اس کو بازو کے حلقے میں لیے اندر چلے گئے۔ عمر نے اندر آنا چاہا لیکن شاہد نے اس کے منہ پر دروازہ دے مارا۔ وہ لب کچلتا وہیں کھڑا رہ گیا۔ حالے کو اندر چھوڑ کر وہ خود باہر نکل گئے تھے۔ حالے کے سامنے وہ وجود تھا جس نے اس کو صرف باپ ہی نہیں، ماں بن کر بھی پالا تھا۔ حسینہ نے بس اس کو پیدا کیا تھا۔ اس کے ساتھ راتوں میں جاگنے والے معراج تھے۔ اس کو گھنٹوں اپنے سینے پہ سلانے والے معراج تھے۔ اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا سب انہوں نے ہی کیا تھا۔ وہ شخص حالے کے لیے کیا تھا یہ تو کوئی اس سے پوچھتا۔ وہ اس کا محافظ تھا۔ اگر آج وہ حالے کے ساتھ کھڑا ہوتا تو کسی کی جرت تھی جو حالے پہ ہاتھ اٹھائے؟ وہ حالے کے لیے بھیڑ جاتے تھے، لڑ جاتے تھے۔ وہ اسپتال کے پرائیویٹ وارڈ کے اندر کھڑی تھی، منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہچکیوں کو روکنے کی کوشش کرتی اور پھر بری طرح ناکام ہوتی۔ اس کی آہٹ پہ معراج نے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ ایک ہی رات میں کمزور اور نحیف ہو گئے تھے۔ ان کی حالت رات کے مقابلے میں اب بہت بہتر تھی۔ وہ تکیوں کے سہارے لیٹے تھے۔ حالے کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کو جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ انہوں نے حالے کو قریب بلایا تھا۔ حالے وہیں جمی کھڑی رہی۔ اس کے قدم ہلنے سے انکاری تھے، اس کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ اپنے والدین کو اپنے اوپر غصہ یا سختی کرتے دیکھ کر برا لگتا ہے، لیکن اپنے والدین کو اسپتال کے بیڈ پہ لیٹے دیکھ کر سانس رکتا ہے، دل بند ہوتا ہے، سینے میں جیسے کوئی جکڑنے لگتا ہے۔ حالے، یہاں آؤ۔ ان کی کمزور سی آواز پہ وہ بھاگ کر ان کے پاس گئی تھی اور ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بابا، میرے بابا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا پورا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ وہ اس کا سر تھپک رہے تھے، اس کا سر چوم رہے تھے۔ میری حالے، میرا بچہ، میں بھاگی نہیں تھی، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ I trust you بیٹے۔ اور بس یہ الفاظ، ان لفظوں نے اس کو نئی زندگی عطا کر دی تھی۔ اس کے پاس اس کا باپ تھا۔ حالے کو ساری دنیا بیکار لگی تھی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں نے معراج کی اسپتال والی شرٹ گیلی کر دی تھی، لیکن اس کے آنسو جیسے ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ معراج نے اس کو روکا نہیں۔ وہ روتی رہی اور معراج اس کا سر تھپکتے رہے۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، لیکن وہ اس کی آنکھیں نہیں دیکھ رہے تھے، وہ اس کے گالوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی رنگت کی وجہ سے اور سفیر کے بھاری ہاتھوں کی وجہ سے اس کے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے۔ معراج کو یہی نشان اپنے دل پر پڑتے محسوس ہوئے۔ کس نے کیا ہے یہ؟ وہ بدقت بول پائے تھے۔ حالے نے نظریں جھکا لی تھیں۔ میں پوچھ رہا ہوں کس نے کیا ہے یہ؟ وہ برہمی سے بولے تھے۔ سفیر اور چچی جان، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ میں سب سے حساب لوں گا حالے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تھپڑ تمہارے چہرے پر نہیں، میرے دل پر لگے ہیں۔ ایک ایک کو حساب دینا ہوگا۔
وہ اس کے گال کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتے ہوئے بول رہے تھے۔ ہالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ آیا تھا۔ عمر کو کیسے جانتی ہو تم؟ انہوں نے خاموشی کو توڑا تھا۔ ہالے چونکی تھی۔ عمر؟ وہ اس کا نام اتنا فرینکلی کیسے لے رہے تھے؟ ہالے کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس کے لہجے میں نفرت خود بخود دوڑتی چلی آئی تھی۔ اس گھٹیا انسان نے مجھے کڈنیپ کیا ہے بابا۔ اس نے مجھے ساری رات اپنی گاڑی میں قید رکھا۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس 2 ٹکے کی سو کالڈ محبت نے میری عزت خراب کر دی۔ مجھے میرے خاندان ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا۔ آپ بس ٹھیک ہو جائیں، پھر ساری دنیا دیکھے گی میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اس کے لہجے میں ڈھونڈنے سے بھی نفرت کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا تھا۔ معراج خاموشی سے اس کو سنتے رہے، اور جب بولے تو بس اتنا: عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ ہالے نے شاکی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ عمر کہاں ہے ہالے؟ کیا وہ یہاں آیا ہے؟ کل رات تم اس کے ساتھ تھیں۔ وہ کہاں ہے ہالے؟ بولو بیٹا۔ اوہ میرے خدایا، تم عمر کے ساتھ تھیں، پھر تو تم بالکل سیف تھیں۔ آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ کے اس کے ساتھ فرسٹ نیم ٹرمز ہیں بابا۔ وہ کون ہے؟ آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ اس نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ہالے اگر میں تم سے ایک چیز مانگوں تو دو گی؟ انہوں نے بھی اس کی بات کا جواب دیے بغیر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ہالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس ان کو دیکھتی رہی۔ معراج نے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے تھے اور سکون سے بولے تھے: تم عمر حیات سے نکاح کر لو ہالے، یہ میری خواہش ہے، شاید آخری خواہش۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ٹھٹکا جائے، لیکن ہالے اس وقت ان کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ بس ششدر سی ان کو دیکھے گئی۔ غم، بے بسی، غصہ، کیا تھا جو اس کی آنکھوں میں نہیں تھا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ ہاتھ چھوڑا لیے تھے اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آنسو ایک بار پھر بہنے لگے تھے۔ آپ بدنامی سے ڈر رہے ہیں نا؟ آپ کو لگتا ہے میری شادی نہ ہوئی تو آپ بدنام ہو جائیں گے۔ میں آپ پہ بوجھ بن گئی ہوں نا؟ مجھ سے بیزار ہو گئے ہیں آپ؟ اس نے مجھے کڈنیپ کیا ہے، مجھے حبس بیجا میں رکھا ہے، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، اور آپ کہتے ہیں میں اس سے نکاح کر لوں؟ کیوں بابا کیوں؟ کیا اتنی بھاری ہو گئی ہوں میں آپ پہ؟ اتنا بے مول کر دیا آپ نے مجھے، کیوں؟ وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ اس کے چلانے کی آواز باہر تک گئی تھی۔ عمر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ ہالے نے مڑ کر نفرت سے اس کو دیکھا تھا۔ عمر نے نظریں چرا لی تھیں۔ اوہ، تو آپ بھی آ گئے، دی لیجنڈری، دی گریٹ عمر حیات صاحب۔ وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ آئیں، آپ ہی کی تو کمی ہے جناب، میرے گھر میں تو میری عزت کا تماشا بنتے دیکھ ہی چکے ہو، اب یہاں میرے باپ کا مجھ سے بیزار ہونا بھی دیکھو۔ مبارک ہو عمر حیات، مبارک، تم نے مجھ سے میرا آخری رشتہ بھی چھین لیا۔ اس کے آخری جملے میں ایسا درد تھا کہ عمر نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا، لیکن وہ دروازہ ٹھا کی آواز سے مارتی جا چکی تھی۔ عمر نے اپنے سامنے بیڈ پر لیٹے معراج کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا، ان کی آنکھوں میں شکایت تھی۔ عمر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے ان کے بیڈ کے قریب بیٹھ گیا تھا، ان کا ایک ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور آنکھیں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تم ہالے کو جانتے تھے اور تم نے مجھ سے چھپایا، وہ زخمی لہجے میں بولے تھے۔ میں نہیں بتا سکا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، شرمندہ سا۔ میں نے کل رات تمہیں اتنی کالز کی، ایک اور گلا، میں ہر پکار کا ازالہ کروں گا۔ تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ میں شرمندہ ہوں۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ میں تمہارے گھر بھی آیا تھا۔ عمر نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ اگر تم مجھے بتا دیتے تو یہ سب نہیں ہوتا عمر۔ میری بیٹی کی بہت رسوائی ہوئی ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، میں اس کا دل کیسے جوڑوں گا؟ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ عمر لب کاٹتا رہا، خاموش، بالکل چپ۔ سفیر نے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا، تم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا عمر؟
اس کے چہرے پہ کیسے نشان ہیں؟ تم نے دیکھا نا؟ اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جاتے عمر۔ وہ بچوں کی طرح عمر سے شکایت کر رہے تھے۔ ایسے ہاتھوں کو ٹوٹ جانا چاہیے۔ اس نے تائید کی تھی۔ تم جانتے ہو یہ سب کس نے کیا؟ فہیم مرزا نے، اور اس نے یہ سب مسز سلطان کے کہنے پہ کیا ہے۔ اس کے لہجے میں یک دم تپش سی در آئی تھی۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی ثبوت ہے؟ وہ حیران نہیں ہوئے تھے۔ یہ ان کے دل کی بات تھی جسے کرنے سے وہ ہچکچا رہے تھے، لیکن عمر نے کہہ دیا تھا۔ نہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے نہ گواہ، میرے پاس بس ایک گواہی ہے، میرے دل کی گواہی، اور یہاں دلوں کی گواہی پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ لیکن جج صاحب آپ دیکھیے گا، ایک دن میرے پاس گواہ بھی ہوں گے اور ثبوت بھی، اور اس دن ان کا فیصلہ عمر کی عدالت میں ہوگا، آپ دیکھیے گا۔ اس کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ میری ایک بات مانو گے؟ ان کے لہجے میں آس تھی۔ میں مان لوں گا، وہ نہیں مانیں گی۔ وہ ان کے بولنے سے پہلے سمجھ گیا تھا۔ وہ کبھی نہیں مانیں گی، نفرت کرتی ہیں وہ مجھ سے۔ تم مناؤ اس کو عمر، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کچھ کرو، میں اس کو محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں۔ میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، آج میں اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہوں عمر، اسے مناؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ عمر کو لگا تھا جیسے کوئی اس کے دل کو آری سے کاٹ رہا ہو۔ نکاح کے لیے آپ کو میرا اصل نام لینا ہوگا، کیا آپ لے سکتے ہیں؟ میں تو لے لوں گا، لیکن کیا تم میری خواہش پوری کرو گے؟ کیا تم مجھے اسی ریلیشن شپ ٹائٹل سے پکارو گے جس کا میں 10 سال سے انتظار کر رہا ہوں؟ ان کے انداز میں چیلنج تھا۔ 10 منٹ کے اندر میں ان کو لے آؤں گا، آپ قاضی بلوا لیجئے۔ وہ ان کا ہاتھ نرمی سے چھڑا کر اٹھا تھا۔ معراج نے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے 10 منٹ بعد وہ حالے کو لے کے آئے گا۔